बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ हैं सरफराज खान, और जब सरफराज खान होते हैं तो स्टोरीज़ भी गैर मामूली होती हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह कसूर में एक गैंग फहश वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। कहने को तो ये वाक़यात हर दूसरे दिन आते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी नई बात है। और इसके साथ ही रावलपिंडी में एक ब्यूटी पार्लर से एक लड़की को अगवा करके उसके बाल काटने की फुटेज सामने आई है। इसके पीछे क्या गेम है, और एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि रेस कोर्स के करीब पेश आया, जिसमें एक डकैत जो है घर के अंदर घुस के डकैती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि ये पुलिस एहलकार है। इसके पीछे क्या कहानी है, और उसके साथ ही डकी भाई की रिहाई का वाकया तो आपको पता चल चुका होगा, लेकिन ये रिहाई किस तरह वकूअ पजीर हुई और इसमें जो एनसीसीआई के अफसरान थे उनका इस वक्त क्या स्टेटस है और उनका क्या बनेगा, इस सब पे बात करेंगे। क्या हाल है सरफराज आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चलें कसूर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कसूर में क्या मामला है, और आम तौर पे हम देखते हैं कि इस तरह की वीडियो स्कैंडल्स अक्सर आते रहते हैं, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? देखिए राव साहब, बदकिस्मती के साथ जब भी कभी कसूर का नाम आता है तो उसके साथ वीडियो स्कैंडल भी जो है वो सामने आता है। और इस बार भी कसूर में ही जो है वो एक ऐसा वीडियो स्कैंडल जो है वो सामने आया है, और जिसकी वजह से कसूर एक बार फिर से हमें जो है वो आने वाले दिनों में ख़बरों के अंदर जो है वो देखने में मिलेगा। लेकिन कसूर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है और कसूर को जो है वो एक बार फिर से बदनामी से जो है वो बचा लिया है। बर वक्त तो उस वक्त करते हैं ना जब ये वाक़या होने से पहले ही पता चल जाता। अब आप देखिए कसूर बहुत बदनाम है इस हवाले से। आपको पता है 100 बच्चों का कातिल एक था, सुना था वो भी वहीं से था। उसके बाद ज़ैनब का वाक़या पेश आया, उसके बाद भी कई वाक़यात कसूर के अंदर पेश बच्चों का आए। स्कैंडल जो हाँ जी, हाँ 200 से ज़ायद बिल्कुल। बच्चों के साथ तो जो है इन जिनसी लोगों को स्कैंडल खुला था। किसी न कहीं तो छोड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये बताएं कि ये बंदा क्या करता था और ये किस तरह पकड़ा गया। और ये इतनी वीडियोस जो कहा जा रहा है कि 10-15 ख़वातीन की वीडियोस हैं उसके पास, ये वीडियो सारी इसने खुद बनाई थी या कहीं से हासिल की थी? राव साहब, ये 6 अफराद का जो है वो गैंग था, और इस गैंग को चलाने का जो मास्टरमाइंड था ना, वो बैरून मुल्क में मौजूद है। फैसल उसका नाम है, और वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है। जबकि इस गैंग के जो बाकी मुल्ज़िमान हैं उनमें दानिश, सुफियान, एहसान, जॉन और फैसल जो हैं वो शामिल हैं। ये लोग जो हैं वो मासूम बच्चियों को जो है वो वरगलाते थे, फिर उनकी जो है वो पोशीदा तरीके से और मोबाइल फ़ोन से जो है उनकी वीडियोस बनाते थे, और उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जाता था। और ना सिर्फ उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था, बल्कि फिर ये वीडियोस लेकर जो है वो इनको वायरल किया जाता था। बैरून मुल्क जो है ये वीडियोस भेजी जाती थी और वहाँ पर जो है वो वायरल की जाती थी, और फिर वहाँ से जो है वो रकम FIR के अंदर लिखा हुआ है बटोरी जाती कि थी। कोई बहन जो है बयान दे रही है कि मेरे भाई की दुकान है, और ये क्या चक्कर है? देखें, ये प्रॉपर एक नेटवर्क था, क्योंकि पहले भी जब हमने देखा था जो केस 2015 के अंदर 200 बच्चों के साथ जो है वो जिनसी स्कैंडल सामने आया था, उसमें भी एक मोबाइल शॉप का जो है वो मालिक था जिसके पास वो सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद थी। इस गैंग के अंदर भी जो है वो एक एहसान नाम का जो है वो दुकानदार है, ठीक है, जिसकी अपनी दुकान थी मोबाइलों की। वहाँ पर ये तमाम वीडियोस जो हैं वो आती थी, और वहीं से ही जो है ये तमाम वीडियोस एडिट होती थी, और एडिट होने के बाद जो है वो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दोनों में जो है वो वायरल की जाती थी। एहसान, ये जो बाकी इनके कारिंदे हैं दानिश, सुफियान और जॉन, ये जो हैं वो लड़कियों को वरगलाते थे और उनकी जो है वो वीडियोस बनाते थे, और वीडियोस बनाने के बाद वो लेकर आते थे एहसान के पास, जो कि एक मोबाइल फ़ोन का मालिक है। एहसान इन वीडियोस को जो है वो फैसल को भेजते थे, जो कि इस वक्त बैरून मुल्क सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। फिर फैसल जो है वो इसको बैरून मुल्क में वायरल करता था, और जो एहसान है वो इसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेल करते थे इनको। ये वीडियो सेल की जाती थी, और इससे फिर डॉलर्स जो हैं वो कमाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारोबार है। जिस तरह से हमें 2015 के अंदर स्कैंडल सामने आया था, उसके अंदर तो बड़े बड़े सियासी लोग जो हैं वो मुलव्वस थे, उसके अंदर तो पुलिस की भी जो है वो कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। कैसे लेके आएंगे?
دیکھیں عیسیٰ سکیرا صاحب DPO قصور ہیں اس وقت, انتہائی قابل پولیس افسر ہیں وہ, اور ان کا ایسا کہنا ہے کہ جو فیصل ہے جو کہ بیرون ملک میں موجود ہے اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے, اس کو جو ہے وہ انٹرپول کی مدد سے جو ہے وہ ضرور گرفتار کیا جائے گا, اور جو باقی ملزمان ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا. بہت اچھا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو راول پنڈی کے اندر میں نے کل ویڈیو دیکھی تو میں ہل کے رہ گیا کہ کس طرح ایک لڑکی کے بال پکڑ کے اور کاٹے جا رہے ہیں اور ویڈیو بنائی جا رہی ہے. اب اس کے اندر بظاہر تو مجھے وہ خاتون مظلوم لگ رہی ہیں, لیکن سنا ہے کہانی کچھ اور ہے, ذرا بتائیں گے کیا چکر ہے یہ؟ بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ. اچھا راؤ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک لڑکی ہے جس کا نام جو ہے وہ ایما ہے, اور یہ ایما جو ہے ایک بیوٹی پارلر کے اندر کام کرتی تھی, اور اس بیوٹی پارلر میں کام کرنے کے دوران ایک لڑکی وہاں پر آتی ہے کام کروانے کے لیے, اس کا نام ہوتا ہے ثنا. ثنا جب بیوٹی پارلر کے اندر انٹر ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ میری ٹک ٹاک ویڈیو بناؤ اور آپ بھی اس ویڈیو کے اندر جو ہے میرے ساتھ آؤ. ایما اس کو کہتی ہے کہ میں ٹک ٹاک کے اوپر کبھی ویڈیوز نہیں بنائی ہے اور نہ ہی میں اس کی پابند ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بناؤں. اس میں ثنا جو ہے وہ تیش میں آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے تو نے میرے ساتھ ویڈیو کیسے نہیں تو بنا سکتی. وہ اپنے ایک بوائے فرینڈ ہے اس کا, ثنا کا, ارمان نام ہے اس کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھیں یہ لڑکی یہ معمولی سی لڑکی ہے اور اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے سے انکار کر دیا. بدماشی ہے سیدھی سیدھی. ارمان صاحب جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں اور ایما کے گھر پہنچتے ہیں, گھر سے اس کو اغوا کرتے ہیں, اغوا کرنے کے بعد اس کو ایک فلیٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں, فلیٹ پہ لے کر آ کر اس کے جو ہے وہ بال کاٹے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے, پھر اس کو اٹھا کر جو ہے وہ ایک اور جگہ کے اوپر لے کر جایا جاتا ہے, وہاں پر اس کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو ہم تمہاری جان لے لیں گے. یہ واقعہ جو ہے وہ 1.5 ماہ پرانا ہے. تو اس کے بعد 1.5 ماہ تک جو ہے یہ لڑکی ایما جو ہے وہ ان کی چیزیں برداشت کرتی رہی ہے, ٹھیک ہے, باتیں ان کی برداشت کرتی رہی ہے, لیکن 1.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ اس کو خیال آتا ہے کہ اب بس ہو گئی ہے میری, میں مزید بلیک میلنگ جو ہے وہ ان کی برداشت نہیں کر سکتی. تو وہ پھر جو ہے وہ پولیس کے سامنے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ وائرل کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت راول پنڈی کے جو CPO ہے خالد سمدانی صاحب, اور جب ان کی نظر میں یہ بات آئی کہ یہ ویڈیو یہ خاتون نے اس طرح سے بنائی ہے اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی, تو پھر انہوں نے اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا, اور نوٹس لینے کے بعد جو ویڈیو کے اندر ہمیں وہ لڑکے دکھائی دے رہے ہیں ارمان اور اس کے دوست, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے, اور میرے ذرائع کے مطابق ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. چلیں اللہ کرے. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ پولیس والے ڈکیت کی طرف آؤں, مجھے آپ کی ہر کہانی کے اوپر ہر لمحہ CCD یاد آ رہی ہے کہ CCD نظر نہیں آ رہی. میں نے سنا دیوالیہ ہو گئی ہے CCD. دیکھیں CCD اس یا شوق پورا ہو گیا ہے؟ نہیں, شوق تو نہیں پورا ہوا, بڑے ہی قابل قسم کے افسر جو ہے وہ CCD میں ابھی بھی تعینات ہیں, لیکن ان کو گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, وسائل کی کمی کا ان کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جو CCD کے اہلکار ہیں وہ کہیں پر بھی ریڈز مارنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے جیب سے جو ہے وہ پیسے پیٹرول کے لگاتے ہیں اور پھر وہاں پر پہنچتے ہیں. لگاتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, کوئی نہ کوئی مرغی قابو آئی جاتی ہوگی. دیکھیں خرچے بہت زیادہ ہیں CCD کے, ٹھیک ہے. ایک مخبر کی اطلاع کے اوپر نہ مخبر کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, کہ اگر آپ ایک مخبر کو اگر وہ آپ کو اطلاع دیتا ہے اور آپ اس کو پیسے نہیں نہ دیتے تو وہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ اطلاع نہیں دے گا کسی بھی ملزم کے بارے میں. تو CCD کو بجٹ نہ دینے کے مطلب یہ ہے کہ کیا جو اعلیٰ حکام تھے جن کا شوق تھا فوری انصاف کا, اور جس طرح ہم نے دیکھا رنگ برنگی کہانیاں ہمارے سامنے آئیں, یہ صرف تیفی کو اڑانا تھا یا اس کے بعد بھی کوئی مقاصد حاصل کرنے تھے؟ فنڈ رک گئے ہیں تو یہ معاملہ آپ کے خیال میں ایپیسوڈ اوور ہو گئی ہے اس کی؟ کیونکہ اس طرح کی ایپیسوڈ ماضی میں بھی آئی ہیں, سبزہ زار یہ وہ آگے پیچھے عابد باکسر, یہ کہانیاں چلتی رہی ہیں ماضی میں بھی, لیکن اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے سرپرستی دی گئی, پھر اب شاید کہیں سے یا تو پیغام آ گیا کہ بس کرو یہ غنڈہ گردی اور ماورائے آئین جو قانون جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں آج کل یہ بحث بہت زیادہ ہے کہ مقاصد پورے ہو چکے ہیں CCD کے. کیا تیفی کی حد تک؟ تیفی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سے تقریباً کوئی 600 سے زائد انکاؤنٹرز اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے انکاؤنٹر کیے ہیں. ریس کورس کے اندر پولیس والا
تو کیا آپ کے خیال سے جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ کیا یہ جرائم 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ہوتے ہیں، یا یہ ٹارگٹ تھا کہ بس 100 150 200 400 بندوں کی ایک لسٹ بناؤ، اس کے اندر اپنے بھی بندے ڈالو اور ایک دفعہ مشن کمپلیٹ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ؟ نہیں دیکھیں راؤ صاحب، اکا دکا کیسز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اس سے ہم پوری فورس کو جو ہے وہ بدنام نہیں کر سکتے. گندے آنڈے جو ہیں وہ ہر جگہ پہ اوپر. پالیسی جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، لیکن جو سی سی ڈی کی پالیسی ہے ان میں اس وقت جو ہے وہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے ہیں. جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے وہ وعدے جو ہیں وہ وفا نہیں ہو سکے ہیں. یہ وعدے کیے گئے تھے کہ ان کو جو ہے وہ پراپر نہیں، روٹی کپڑا اور مکان کے تو تھے ہی، وہ روٹی کپڑا مکان ہی ہے. جو فنڈز 11 ارب روپے کے فنڈز جو ہے وہ انہوں نے مانگے تھے کہ ان کو دیے جائیں، لیکن 11 ارب کا فنڈ کو نئی فورس بنانی تھی. نہیں، نئی فورس نہیں بنانی تھی. دیکھیں سی سی ڈی جس طرح سے کام کر رہی ہے، دیکھیں اس میں سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب میں دیکھیں 10,000 کی جو ہے وہ نفری بھی انہوں نے مانگی تھی ساتھ میں، اور ساتھ میں انہوں نے مختلف 38 پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ بھی قائم کرنے تھے، اور اس کے علاوہ 100 ڈرونز خریدنے تھے، اور اس کے علاوہ جو ڈیٹیکٹرز. یہ ڈرون کی سمجھ نہیں آتی، یہ ڈرون سے کیا فضائی نگرانی کر کے ڈکیتوں کو پکڑنا ہے؟ نہیں، اس سے یہ ہوتا ہے راؤ صاحب کہ وہ آپریشن کی نگرانی ہوتی ہے. اس سے مینس کہ اگر کسی جگہ کے اوپر سی سی ڈی چھاپا مارتی ہے تو جو اس علاقے کے اندر جو اس کے قریبی جو اس کے ساتھی ہیں اس گینگ کے، وہ وہاں سے بھاگنے میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا پہلے، لیکن اب جب ڈرون چلیں گے، نیچے آپریشن چل رہا ہوگا، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سی سی ڈی اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ملتی رہیں گی کہ یار یہ دیکھیں ادھر یہاں پہ یہ لوگ تھے، یہ یہاں سے بھاگے ہیں، یہ یہاں سے بھاگے ہیں. تو یہ بڑی ضروری ٹیکنالوجی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ اپنانا پڑے گا، کیونکہ ترقیاتی یافتہ ممالک کے اندر آپ دیکھ لیں یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بالکل عام سی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو لوکیٹرز ہیں اس کی کمی کا سامنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوکیٹرز کا جو ہے وہ سی سی ڈی کو پیش آ رہا ہے، اور ہمارے پاس لوکیٹر ہی نہیں ہے. آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں اس سے ویسے اتفاق نہیں کرتا. اتنی بڑی اماؤنٹ انہوں نے مانگ لیا اور اس کے بغیر کام نہیں ہو پا رہا. تنخواہیں تو مل رہی ہیں نا، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، ویسے بھی سرکاری اسلحہ تو مقابلوں میں استعمال ہی نہیں ہوتا. وہ تو ساتھی ہی مار مور جاتے ہیں اور اپنا ہی اسلحہ لے کے آتے ہیں مارنے والے بھی جو ہے. تو چلو دیکھتے ہیں اس کے اوپر. لیکن بڑا ہی افسوس ہوا مجھے جب یہ پتہ چلا اور میں نے دیکھا کہ ایک پولیس والا جس کا کام ہے تحفظ دینا چوروں ڈاکو اور ڈکیتوں سے عوام کو، وہ خود ہی لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. اتنی ڈیسپریشن. اور یہ اس طرح کے لوگ اگر سی سی ڈی میں چلے جائیں تو یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں مجھے ایک کال آتی ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ سرفراز بھائی یہاں پہ نا ہم نے ایک ڈکیت کو پکڑ لیا ہے اور آپ یہاں پر جو ہیں وہ فوری موقع کے اوپر پہنچے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے ڈکیت کو پکڑ لیا، آپ 15 کے اوپر کال کریں اور آپ ان کو پکڑوا دیں. لیکن وہ آگے سے انہوں نے جب مجھے یہ بات بتائی کہ سرفراز بھائی وہ جو ڈکیت ہیں وہ پولیس اہلکار ہے، تو میں حیران ہو گیا یہ بات سن کے. کیوں؟ ہم نے جو پچھلا پوڈ کاسٹ کیا ہے اس کے اندر خواتین سے گاڑیاں چھیننے والے پولیس والے ڈکیت، 4 گروپوں والے ڈکیت، انسپیکٹر اور پتہ نہیں 6 کیسز جو کہ جس میں پولیس والے انوالو تھے، وہ سارے ہم کیے ہوئے تھے. تو حیران ہونے کی کیا بات تھی اس میں؟ نہیں، اس طرح سے مجھے نا کبھی اس طرح سے میں نے دیکھا نہیں نا. ریس کورس پولیس والا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بیک سائڈ کے میرے سامنے کھڑا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی میں اس گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا تھا، لیکن اس وقت اس نے اپنا بیان جو ہے وہ کچھ اور بتایا مجھے، کہ وہ بیان میں آپ لوگوں کو اس وقت نہیں بتا سکتا جو بات اس نے مجھے وہاں پر کی. لیکن جو وہاں پر لوگ موجود تھے، جو اس گھر کے مالک تھے، ان کا ایسا کہنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ گھر کے اندر گھسا اور اس نے وہاں پر خواتین اور بچوں کو یرغمال بنایا. ایف آئی آر کے اندر جو درج ہے میں بتا دیتا ہوں. ایف آئی آر کے اندر درج ہے کہ ایک شخص اندر آیا، میرے خاوند جو ہیں وہ بیرون ملک رہتے ہیں، میرا دیور اور سسر یہیں پہ رہتے تھے. اس نے پسٹل میرے اوپر تان لی. سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ تمہارے خاوند کہاں رہتے ہیں. اس کے بعد مین وائلی تھوڑی سی بات چیت کے اندر ہی بچے اٹھ گئے، انہوں نے شور مچا دیا. میں نے اس کو یعنی اس خاتون نے اس کو دھکا دیا اور وہ پیچھے گرا. پولیس پسٹل اس کی گر گئی اور وہ بھاگ پڑا. محلے داروں کو شور مچایا اور وہ پکڑا گیا. اس کے بعد اس کا کارڈ بھی ہاتھ میں آ گیا، وہ بندہ بھی ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے موٹر سائیکل کے اوپر نمبر پلیٹ بھی پولیس کی لگی ہوئی تھی. یہ ایف آئی آر اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو گئی جتنی آسانی کے ساتھ یہ آپ نے ایف آئی آر پڑھ دی ہے. ٹھیک ہے، اس کیس کی مکمل طور کے اوپر تحقیقات ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس پولیس والے نے بھی بڑا الزام لگایا ہے. پسٹل برآمد ہوئی ہے، پسٹل بھی برآمد ہوئی ہے، وہاں سے پسٹل لے کے آیا تھا ملنے کے لیے. وہ
ہاں وہ سرکاری پستول تھا؟ سرکاری پستول اس کے پاس جو ہے وہ اس کے پاس تقریباً ہر کانسٹیبل کے پاس جو ہے وہ یونیفارم پہنا ہوا تھا اس نے؟ وہ سرکاری ہو یا پھر وہ اس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا؟ نہیں، یونیفارم کے اندر نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے، اس نے ٹریک سوٹ جو ہے وہ ایک پہنا ہوا تھا. لیکن مجھے اس وقت بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ایک پولیس اہلکار کو جس طرح سے بدترین وہاں پر بدتمیزی کی گئی یا جو بھی کیا گیا، تشدد کا نشانہ وہاں پر اس کو بنایا گیا. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری فورس جو ہے وہ اس طرح سے ہے. اکا دکا لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں، بڑے بڑے ایماندار لوگ ہیں، بڑے بڑے اور ہمیں اس طرح کبھی بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. ساروں کو ایک ہی لائن میں لگا کے نہیں گننا چاہیے. یہ ایک آدھا ہی ہوتا ہے جس کی مثالیں دے کے سب کے اوپر جو ہے لیبل لگا دیا جاتا ہے. پوری فورس گندی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لیکن کہانیاں تو ایسے نکلتی ہیں. وہ ڈکی بھائی کی ضمانت تو منظور ہو گئی ہے، اب وہ NCCI کے افسران کی ضمانت کب ہوگی؟ انہوں نے بھی کہہ دینا کوئی نہ کوئی کہانی اس طرح کی بنا دینی ہے. دیکھیں ڈکی بھائی کی جو ضمانت ہے وہ ہو تو گئی ہے، یہ لمبا چل سکتے ہیں، کوئی اور FIR بھی ہو سکتی ہے. وہ FIR کرنے والے تو سارے اندر ہیں، اب نئی FIR نہیں FIR جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اصل جو اس میں جو کیس اس وقت جو پھنسا ہوا تھا نا، وہ یہ تھا کہ منی ٹریل کہاں پہ ہے. جو ڈکی بھائی سے اتنے لاکھوں ڈالرز جو ہیں وہ ملے ہیں، اس کی منی ٹریل نہیں تھی، جس کی وجہ سے 100 دن ڈکی بھائی کو جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے وہ گزارنے پڑ گئے ہیں. تو جب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، ضمانت ان کی دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ منی ٹریل والا جو مسئلہ ہے یہ تو ٹرائل میں بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا 100 دن میں اگر آپ لوگ ثابت نہیں کر سکے NCCI والے، تو کیا ایک آدھ دن یا 4-5 دنوں کے اندر آپ کیا ثابت کریں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کی ضمانت لے لیتے ہیں، اور ضمانت لینے کے بعد ٹرائل کے اندر آپ ثابت کر دیں کہ اس کے پاس جو منی ٹریل ہے وہ یہ نہیں دے سکا ہے، تو ہم مزید جو ہے وہ اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے. تو اب ڈکی بھائی کا جو معاملہ تھا، کیونکہ اس کے اندر 4 لوگ تھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ویسے بھی کسی جرم کے اندر آپ کس کو کتنی دیر اندر رکھ سکتے ہیں؟ کسی جرم کے اندر آپ کس کو کتنی دیر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ان کے جو مینیجر ہیں، ٹھیک ہے، سبحان شریف، اور ان کے جو دوست ہے اسد ندیم، اور ساتھ ان کی جو اہلیہ ہیں اروب جتوئی، وہ تو پہلے ہی ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ تو ہو چکی ہوئی تھی، وہ بھی اسی FIR کے اندر نامزد تھے. لیکن اب ڈکی بھائی جو تھے، اب ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. اور جو دوسرا کیس ہے وہ NCCI کے جو 7 آفیسرز ہیں، ان کا کیس جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ 4.5 کروڑ روپے کی ریکوری جو ہے وہ جو IOs ہیں، جو کہ تفتیشی افسران ہیں، انہوں نے ان پولیس افسران کے اوپر ڈال دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 4.5 کروڑ روپے جو ہیں وہ ان سے ہم نے برآمد کر لیے ہیں. وہ 10 کروڑ کا الزام لگا رہا ہے. وہ 10 کروڑ کا الزام لگا رہے ہیں. ابھی آہستہ آہستہ ریکوریاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. یہ تو ان کے لیے 10 کروڑ روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جتنے 10 کروڑ روپیہ تو یہ ایک ہی کال سینٹر سے ہی جو ہے نا وہ اٹھا لیتے تھے. لیکن اس میں جو اب جو بات چل رہی ہے, یعنی تم پوری دنیا کا لوٹو, ہم تم کو لوٹیں گے, ہم تم کو لوٹیں گے. لیکن اس میں بھی جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ہمارا نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو ضلع کچہری کے اندر ان کا یہ کیس چل رہا تھا, اب وہاں سے ان افسران کا کیس جو ہے وہ FIA کی جو سینٹرل کورٹ ہے وہاں پر منتقل ہو گیا ہے, اور اب اس کی جو آئندہ آنے والی پیشی ہے نا وہ FIA کی سینٹرل کورٹ کے اندر ہوگی. یہاں پہ تو نوٹری لگ جائیں گے. نہیں دیکھیں, اب جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, NCCI جو ہے وہ بڑے اس کے لیے پاپڑ بیلے گئے تھے کہ اس کو ہم نے بنانا ہے, اور بڑی دیر لگا کر یہ NCCI جو ہے وہ بنائی گئی تھی, اور اس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ایک ایسی ایجنسی بنے گی جس سے ایک عام آدمی کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہوگا. لیکن فائدہ اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ FIA کے افسران. تو میں نے سنتا تھا جب افتخار چودھری کی تحریک چل رہی تھی اور اعتزاز احسن نعرے لگواتا تھا کہ ایسا پاکستان اور ویسا پاکستان, اور اس کے بعد پھر جب وہ خود ہی اپنی تحریک کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہے تھے تو بندہ کہتا ہے یار یہاں پہ ہر بندہ ہی آ کے جو ہے نا گیم ڈال کے چلا جاتا ہے. بہت شکریہ سرفراز خان. ناظرین, مسئلہ یہ ہے کہ ایک سے ایک سٹوری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر کس طرح کے لوگ رہتے ہیں. عام طور پہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو شفافیت اور جو نظام ہے وہ یورپ جیسا ہونا چاہیے, ہمارے جو حکمران ہیں وہ فرشتے ہونے چاہیے. لیکن یہ سوسائٹی خود اگر اتنی آلودہ رہے گی تو اسی میں سے نکل کے ہمارے حکمرانوں اور ہمارے افسران نے آنا ہے, جنہوں نے آ کے بیوروکریسی سے لے کے انتظامیہ تک ہر چیز کو چلانا ہے. ہمیں بحیثیت معاشرہ
تربیت کی ضرورت ہے، اور ایسا معاشرہ جس کی تربیت ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو، اور جہاں پہ اس طرح کی برائیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، نہ کہ کسی کی گاڑی، جوتے اور کپڑے دیکھ کے اس کی عزت کی جائے۔ جب تک ہم یہ مائل سٹون اچیو نہیں کریں گے، اس طرح کی کہانیاں ہر روز آتی رہیں گی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔